एपिसोड 652। वो उछल कर खड़ा हो गया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने दूसरों को मुखातिब करते हुए कहा, शायद तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने माइटी पाशा का मातहत बोल रहा है। ये फरात नहीं है। जरा गौर तो करो, इसकी आवाज और लबो लहजा बदला हुआ महसूस होगा। एक जवान ने कहा, ये दुरुस्त है, फिर भी हमारे लिए ये बिल्कुल अनोखी बात है कि एक शख्स दूसरे के दिमाग से और जबान से बोल रहा है। दूसरे ने पूछा, क्या आप हमारे दिमाग में आएंगे? मैं बारी बारी उनके दिमागों में पहुंचकर उनसे अजीब अजीब सी हरकतें कराने लगा। वो हैरत और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। मैंने कहा, तुम सब यहीं इंतजार करो, मैं माइटी पाशा की खबर लेकर आता हूं। मैं उस सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचा जो साउथ बार के सामने इंतजार कर रहा था। मैं माइटी पाशा के दिमाग में नहीं गया। हमारे दरमियान ये तय हो चुका था कि सुपर मास्टर को अपने मंसूबों से दूर रखने के लिए उसे पाशा के दिमाग से भी दूर रखना होगा। लिहाजा फिलहाल मैं भी पाशा से ख्याल खानी के जरिए राब्ता कायम नहीं करूंगा। 10 मिनट के बाद ही वो बार के सामने पहुंच गया। उसने सेक्रेटरी की कार को पहचाना, फिर इधर आने लगा। मैं सेक्रेटरी की नज़रों को पाशा से हटाए रखना चाहता था ताकि वो किसी मौके पर उसे पहचान न सके। उसने करीब आकर वही कोड वर्ड्स दोहराए। सेक्रेटरी ने साथ वाली सीट पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर उसे थमा दिया। वो मजीद कुछ कहे सुने बगैर उसे लेकर चला गया। मैंने थोड़ी देर तक उसे स्टीयरिंग सीट पर बिठाए रखा, फिर उससे कार स्टार्ट करा के आगे बढ़ा दी। उसके बाद उसे इधर उधर देखने का मौका दिया। उस वक्त तक माइटी पाशा जा चुका था। सेक्रेटरी परेशान होकर सोच रहा था, मैं ब्रीफकेस ले जाने वाले को देखना और पहचानना चाहता था, लेकिन मुझे क्या हो गया था? मैं उसे एक नज़र भी न देख सका। उसने कार एक जानिब रोक दी, उतर कर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। अव्वल तो पाशा वहां नहीं था। अगर होता और उसके सामने से गुजरता तब भी वो उसे पहचान ना पाता, क्योंकि उसने ब्रीफकेस देते वक्त उसे नहीं देखा था। वो परेशान होकर कार में बैठ गया, फिर महल की तरफ जाने लगा। मैंने सुल्ताना की खबर ली। वो गहरी नींद में थी, उसी तरह हैंगिंग चेयर पर झूलते झूलते सो गई थी। मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा कर उससे $5 लाख की अदायगी का इजाजतनामा लिखवाया था। अगर मैं उसके दिमाग को बाद में आज़ाद छोड़ देता तो उसे यकीन हो जाता कि यकीनन उसके साथ गैर मामूली बात हो रही है। वो झूलने वाली कुर्सी पर बैठे बैठे गायब दिमाग हो गई थी। वो उस उधेड़ उम्र की खास मुलाजमा को बुलाकर इस सिलसिले में सवालात करती, तब उसे मालूम हो जाता कि उसने एक नहीं 2 रसीदें लिख कर दी हैं। जब वो खास मुलाजमा रसीदें लेकर गई थी तो मैंने सुल्ताना के दिमाग को आज़ाद नहीं छोड़ा था। उसी तरह काबिज रहकर उसे हैंगिंग चेयर पर सुला दिया ताकि वो माइटी पाशा को रकम मिलने तक बेदार होकर कोई हंगामा न करे। इस वक्त भी वो आराम से सो रही थी। मैं उन जवानों के पास आया। पाशा वहां ब्रीफकेस लेकर पहुंच गया था। चूंकि वो लॉक किया हुआ था, इसलिए सब मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके मातहत की जबान से कहा, जब खाना सामने रखा हो तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसका लॉक तोड़ दो। माइटी पाशा पहले ही बेचैन हो रहा था। मेरी बात सुनते ही उसने लॉक तोड़ दिया। सब लोग करीब आ गए थे। ब्रीफकेस खुलते ही सब के सब चंद दमों के लिए साकित रह गए। वो बड़े बड़े बदमाश थे, रकम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आज तक $5 लाख एक साथ नहीं देखे थे। एक ने नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां देखकर पूछा, क्या ये पूरे $5 लाख हैं? दूसरे ने कहा, मुझे तो 5 से ज्यादा ही लगते हैं। तीसरे ने कहा, जितने भी हों, हम हिसाब में कमजोर हैं। यहां बैठेंगे तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी। मैंने कहा, पाशा, ब्रीफकेस खाली करके किसी को साहिल की तरफ रवाना कर दो ताकि वो इसे समंदर में फेंक आए। पाशा ने उसे खाली किया, फिर एक जवान से कहा, तुम इसे समंदर में फेंक आओ। उस जवान ने पूछा, फराज साहब, हमारे इस कॉटेज के अंदर एक गहरा कुआं है, क्या उसमें इसे फेंका जा सकता है? हाँ, फेंक आओ। वो खाली ब्रीफकेस लेकर चला गया। पाशा ने कहा, फराज साहब, मेरी हैरानी दूर कीजिए, आपने इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम कैसे हासिल कर ली? जब मैं किसी के दिमाग में पहुंच जाता हूं तो किसी की तिजोरी में नहीं पहुंच सकता। हाँ बेशक, इसमें क्या शक है। आप दुनिया की हर तिजोरी खजाने तक पहुंच सकते हैं। आप किस कदर दौलतमंद होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। मैंने हंसते हुए कहा, भाई, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं रहती। दुनिया के किसी भी छोटे बड़े बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। आप दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं और आपका कहीं भी अकाउंट नहीं है? ताज्जुब है। अच्छा, समझ गया। आपके घर में आपकी जाती तिजोरी में दुनिया के कीमती हीरे जवाहरात जरूर होंगे।
میرا کوئی گھر نہیں ہے تو ذاتی تجوری کہاں سے آئے گی؟ پاشا نے پوچھا۔ لیکن ایسا کب تک ہوگا؟ کیا آپ کی بیوی بچوں کو اپنے گھر کی اور دولت کی خواہش نہیں ہوتی؟ خواہش کسے نہیں ہوتی؟ جب تک ٹیلی پیتھی کا علم ہمارے ساتھ ہے، مصیبتیں بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یہ بڑے ممالک اور خطرناک تنظیموں کے جرائم پیشہ افراد ہمیں سکون سے کبھی گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہمارا گھر ہوگا تو اسے کھنڈر بنا دیا جائے گا، دولت ہوگی تو لوٹ لی جائے گی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ ہاں سوچا ہے۔ میرا دماغ بھی دوسرے بوڑھوں کی طرح کمزور ہوگا، میں خیال خوانی نہیں کر سکوں گا۔ دنیا کا ہر بوڑھا اپنے اولاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اولاد سعادت مند ہو تو اس کا بڑھاپا آرام سے گزر جاتا ہے، ورنہ وہ کسی خیراتی ادارے میں کھانستے کھانستے اور بلغم تھوکتے تھوکتے مر جاتا ہے۔ لیکن آپ کا بڑھاپا دوسروں سے مختلف ہوگا۔ دشمنوں کو جیسے ہی علم ہوگا کہ آپ بوڑھے اور کمزور ہو چلے ہیں تو وہ خدا نخواستہ پہلی فرصت میں آپ کو ختم کر دیں گے۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ خداوند کریم نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، دونوں سعادت مند ہیں، دونوں ہی دلیر ذہین اور ہر طرح کے علوم و فنون سے مالا مال ہیں۔ میرا خیال ہے اولاد اچھی اور مضبوط ہو تو بوڑھے باپ کے لیے اس سے مضبوط قلعہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جوان بریف کیس کنویں میں پھینک کر آ گیا۔ میں نے کہا، پاشا میں ان تمام جوانوں کے دماغ میں جا کر انہیں اچھی طرح سمجھا گیا ہوں، یہ میرے وفادار رہیں گے۔ تم اپنے وعدے کے مطابق ہر جوان کو $10,000 ادا کرو۔ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے جاؤں گا تو انہیں کچھ اور رقم بھی انعام کے طور پر ملے گی۔ مائٹی پاشا نے $2,00,000 الگ کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، تم 20 جوان ہو، 10,000 کے حساب سے بانٹ لو۔ ایک جوان نے کہا، یہ ہماری زندگی کا پہلا سودا ہے، کام سے پہلے ہی دام مل رہے ہیں، بہتر ہوگا اگر ہمیں کوئی کام بتا دیا جاتا۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر مائٹی پاشا کے اڈے کو جانتا ہے، وہاں میرے بچے زیادہ محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بتاؤ ان کے لیے یہاں محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ مجھے صرف 1 رات کے لیے جگہ چاہیے۔ صرف 1 رات کے لیے کیوں؟ کل سے وہ سلطانہ افندی کے محل میں رہیں گے۔ سب نے چونک کر پاشا کے ماتحت کو دیکھا کیونکہ میں اسی کی زبان سے بول رہا تھا۔ پاشا نے کہا، جناب ہم بات بات پر حیران ہو رہے ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، لیکن مادام سلطانہ آفندی نہایت مغرور اور ظالم عورت ہے۔ دوست ہوں یا دشمن یا قانون کے محافظ ہوں، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس محل کے احاطے میں بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ چونکہ وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، لہٰذا وہاں میرے بچے محفوظ رہیں گے۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ ایک جوان نے کہا، اگر 1 رات کی بات ہے تو وہ دونوں اسی کاٹیج میں رہ سکتے ہیں، ہم سب اس کاٹیج کے باہر جاگتے رہیں گے، ایک چونٹی بھی ادھر نہیں آنے دیں گے۔ ایک نے پوچھا، کیا انہیں یہاں چھپا کر لایا جائے گا؟ میں نے کہا، سپر ماسٹر اتنی دیر میں بہت دور تک چال پھیلا چکا ہوگا، اس کے آدمیوں کی نظر مائٹی پاشا پر ہوگی، یہ کہاں کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کے اڈے کے آس پاس نگرانی کرنے والے موجود ہوں گے۔ میرا بیٹا اور بہو خاک کسی میک اپ میں آئیں، اڈے سے نکلتے ہی پہچان لیا جائیں گے، لہٰذا وہ چھپ کر نہیں آئیں گے۔ انہیں کہیں سے آنے والی اندھی گولیوں سے بچانا تمہارا کام ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم انہیں بحفاظت یہاں لے آئیں گے۔ انہوں نے 3 ویگن کاریں لیں، پھر پاشا کے ساتھ اس کے اڈے میں پہنچ گئے۔ جو ہوش میں تھی، ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کس طرح اسے ایک انجیکشن کے ذریعے دیوانگی میں مبتلا کیا گیا تھا اور اس کی بے ہوشی کے دوران پارس پر کیا گزرتی رہی تھی۔ میں نے کوڈ ورڈز کے ساتھ پارس کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، یس پاپا۔ میں نے کہا، جو بہت کمزور ہے، سپر ماسٹر اس کے دماغ میں ہر وقت آ سکتا ہے اور اسے اعلی کار بنا کر ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جی یہی پریشانی مجھے بھی ہے۔ میں اسے جلد سے جلد بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال تم پاشا اور دوسرے وفاداروں کے ساتھ ایک کاٹیج میں جاؤ۔ پاپا، یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ سپر ماسٹر جو کے دماغ میں رہ کر معلوم کر لے گا کہ وہ دوسری جگہ کہاں ہے۔ حملہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ فرق ہے بیٹے، یہ اڈا بدنام ہے، سپر ماسٹر یہاں قانون کی مدد سے حملہ کر سکتا ہے۔ کسی کاٹیج وغیرہ پر صرف اس کے اعلی کار ہی حملہ کر سکتے ہیں، ان سے ہمارے وفادار نمٹ لیں گے۔ اسی وقت مائٹی پاشا نے وہاں پہنچ کر کہا، پارس بابا، آپ کے پاپا نے… پارس نے بات کاٹ کر کہا، دوسری جگہ ہماری رہائش کا انتظام کیا ہے۔ وہ جھینپ کر بولا، اوہ میں بھول گیا تھا کہ ٹیلی پیتھی مجھ سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے۔ مسٹر پاشا، مجھے یہ بتائیں،
ہم یہاں سے کس طرح دوسری جگہ جائیں گے؟ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ ایک ویگن کار میں بیٹھیں گے، ہماری گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے ہوں گی۔ پارس نے سوچ کے ذریعے کہا، پاپا اسے سمجھائیے، یہاں سے اس کا ایک آدمی زنانہ لباس پہن کر اس ویگن کار میں بیٹھے گا، دوسرا آدمی میرا لباس پہن کر اس کے ساتھ جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں جوجو کے ساتھ تنہا کسی گاڑی میں جاؤں گا۔ میں نے کہا، پلاننگ اچھی ہے، لیکن یہ بھول رہے ہو کہ سپر ماسٹر جوجو کے پاس رہ کر تمہارے فراڈ کو سمجھ لے گا۔ وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ آپ جوجو کے دماغ پر قبضہ جما کر رہیں گے، اس کے دماغ کو لاک رکھیں گے۔ کیا میرا آئیڈیا غلط ہے؟ ونڈرفل آئیڈیا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں اس کے دماغ کو کچھ دیر تک لاک رکھ سکتا ہوں۔ کیا سپر ماسٹر پاشا کے دوسرے آدمیوں کو ٹریپ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ سب باڈی بلڈرز ہیں، وہ سوچ کی لہروں کو دماغ میں جگہ نہیں دیں گے۔ میں نے پاشا کو سمجھایا کہ اب پارس اور جوجو کی جگہ ان کے لباس میں ان کے 2 آدمی جائیں گے۔ اس کے حکم پر اس کے ایک آدمی نے زنانہ لباس پہنا، دوسرے نے پارس کا لباس پہن لیا۔ میں نے جوجو کے دماغ میں آ کر ایک ساتھ کے لیے اس کی سانس روکی تاکہ سپر ماسٹر چھپا ہوا ہو تو سانس رکتے ہی نکل جائے۔ پھر میں نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ اب سپر ماسٹر جوجو کے پاس جگہ نہ ملنے سے یہی سوچے گا کہ ہم اس کے دماغ کو لاک کر کے پارس کے ساتھ کسی دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اسے اپنے ان آدمیوں پر تکیہ کرنا پڑے گا جو اڈے کے باہر نگرانی میں مصروف ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد یہی ہوا۔ پاشا اور دوسرے وفادار اس ویگن کو اپنے گھیرے میں لے کر اڈے سے چلے۔ نگرانی کرنے والوں نے اس ویگن میں ایک عورت اور ایک مرد کو بیٹھے دیکھا۔ سپر ماسٹر نے بہت پہلے جوجو کے ذریعے اس کے اور پارس کے لباس کو دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ان کے لباس کا رنگ اور ڈیزائن سمجھا دیا تھا۔ پھر وہ دھوکہ کیسے نہ کھاتے۔ جیسے ہی وہ گاڑیاں اڈے سے نکل کر تھوڑی دور گئیں، ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ مائٹی پاشا پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے آدمی جوابی فائرنگ کرتے ہوئے گاڑیاں تیز رفتاری سے نکال لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کوشش دشمنوں کو اور یقین دلا رہی تھی کہ پارس اور جوجو اسی ویگن میں موجود ہیں۔ وہ جس راستے سے گزر رہے تھے، وہاں کے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ دوسری گاڑیوں والے اپنی سمتیں بدل رہے تھے۔ دشمنوں کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس سے دہشت پھیلے گی۔ وہ کسی بھی طرح جوجو اور پارس کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں اس سے اچھا موقع مشکل سے ہی ملتا۔ دشمنوں کی ایک گاڑی کا پہیہ برسٹ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اسے قابو میں نہ رکھ سکا۔ وہ گاڑی تیزی سے گھوم کر ایک دکان کے شو روم کو توڑتی ہوئی اندر گھس گئی۔ پاشا کی بھی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دوسری طرف گھوم گئی۔ اس کے باوجود دونوں طرف سے فائرنگ جاری تھی۔ گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی جا رہی تھیں۔ کاٹیج پہنچنے سے پہلے اس کی گاڑیاں آ گئی تھیں۔ وہ دور ہی دور سے انہیں للکار رہی تھیں۔ میگا فون کے ذریعے انہیں وارننگ دی جا رہی تھی کہ فائرنگ نہ کی جائے، اور انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے نہ کیا تو دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ مائٹی پاشا اپنی گاڑی میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر سے کہہ رہا تھا، میں مائٹی پاشا قانون کا احترام کرتا ہوں۔ یہ نامعلوم دہشت گرد ہیں، مجھے اور میرے آدمیوں کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں دہائی دے رہا ہوں، قانون کے محافظ ان دہشت گردوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو غنڈے پاشا وغیرہ کا تعاقب کر رہے تھے، وہ اتنے دلیر نہیں ہو سکتے تھے کہ پولیس کی آمد پر فائرنگ اور تعاقب جاری رکھتے۔ سپر ماسٹر ان کے دماغوں میں جا کر انہیں مجبور کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے ایک اعلی کار سے کہا، ایک ہینڈ گرنیڈ تیار رکھو، میں ابھی تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ اس کے دماغ سے نکل کر اسی گاڑی کے ڈرائیور کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ بڑی خطرناک حد تک رفتار بڑھاتے ہوئے اس ویگن کے قریب لے جانے لگا جس میں اسے یقین تھا کہ پارس اور جوجو موجود ہیں۔ قریب پہنچتے ہی اس نے ڈرائیور کے دماغ سے نکل کر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ ہینڈ گرنیڈ اس کے منہ کے پاس لے جا کر اس کی چابی نکالی، پھر 1 2 3 4 5 6 تک گن کر گرنیڈ کو اس ویگن کے اندر پھینک دیا۔ 4 سیکنڈ کے اندر ہی زبردست دھماکہ ہوا۔ ویگن کے کچھ ٹکڑے فضا میں اڑے اور انسانی چیخیں سنائی دیں۔ آگے پیچھے جانے والی گاڑیاں ادھر ادھر ہو کر رک گئیں۔ اب نہ کسی کو بھاگنے کی ضرورت تھی اور نہ کوئی تعاقب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دانش میں پارس اور جوجو کو ہلاک کر چکے تھے۔ مسلح سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سب نے ہتھیار پھینک دیے۔ مائٹی پاشا نے کہا، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ ان شیطانوں نے میری ویگن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان سے پوچھا جائے آخر یہ کون لوگ ہیں۔ پولیس افسر نے کہا، تم سب تھانے چلو، وہاں تمہارا بیان لیا جائے گا۔ وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جانے لگے۔ ایسے ہی وقت مجھے پرائی سوچ کی لہر محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، تم مکاری میں شیطان کے بھی باپ ہو۔ ابھی میں نے تمہارا باپ بننے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کام کی بات کرو۔
میں نے سوچا تھا ہینڈ گرنیڈ کے دھماکے سے جوجو اور پارس یا تو ہلاک ہوں گے یا پھر زخمی ہوں گے، مجھے دماغ میں جگہ مل جائے گی، لیکن میرے پہنچتے ہی پارس نے سانس روک لی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری ویگن دھماکے سے اڑ گئی ہو اور تمہارا بیٹا زخمی ہو کر دماغی طور پر کمزور نہ ہوا ہو؟ آگے بولو۔ میں نے جوجو کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ پہلے کی طرح لاک ہے۔ اگر وہ بھی زخمی ہوتی تو میرا راستہ صاف ہوتا، مر چکی ہوتی تو اس کے مقفل دماغ کا پتہ نہ چلتا۔ تم نے اس ویگن میں ڈمی جوجو اور پارس کو بھیجا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا اور کیا کر رہا ہوں یہ تمہیں رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا۔ ویسے تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ آج تم نے میرے بیٹے اور بہو کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب میری انتقامی کارروائی کتنی بھیانک ہوگی یہ تمہیں تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ شاید کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں ایک باڈی بلڈر کے پاس پہنچا۔ وہ سب تھانے میں تھے۔ سپر ماسٹر کے جن آدمیوں نے تعاقب کیا تھا وہ بیان دے رہے تھے۔ جناب، ہم فراد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی سے مجبور تھے۔ وہ ہمارے دماغوں میں آ کر ہمیں ان کا تعاقب کرنے اور فائرنگ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مائٹی پاشا نے پولیس آفیسر سے کہا، جناب یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ لوگ سپر ماسٹر کے غنڈے ہیں۔ سپر ماسٹر ٹیلی پیتھی جانتا ہے مگر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ فراد صاحب کے نام سے ایسی واردات کر کے انہیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ پولیس افسر نے پوچھا، کیا مسٹر فراد تمہارے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ میں نے باڈی بلڈر کی زبان سے کہا، جی ہاں، میں فراد علی تیمور اس شخص کی زبان سے بول رہا ہوں۔ افسر نے تعجب سے باڈی بلڈر کو دیکھا، پھر کہا، یہ تو کھیل تماشا لگتا ہے۔ میں کیسے یقین کروں کہ مسٹر فراد بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، آپ کی کیپ میز پر رکھی ہے اور آپ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ پختہ ارادہ کر لیں کہ کیپ سر پر نہیں رکھیں گے اور کرسی نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ کے دماغ میں آ کر آپ کے ارادے کے خلاف ایسا کراؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں پختہ ارادہ کرتا ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے کیپ اٹھا کر سر پر رکھی، پھر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے تعجب سے خود کو دیکھا، پھر کرسی پر نظر ڈالی۔ اس کے بعد میز پر کیپ نظر نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، کمال ہے۔ مجھے بس یوں لگا جیسے میں چند ساعتوں کے لیے گم ہو گیا ہوں۔ اب دیکھ رہا ہوں اپنے ارادے کے خلاف کرسی چھوڑ چکا ہوں اور کیپ سر پر ہے۔ میں نے کہا، آپ یقین کر لیں کہ فراد آپ کے دماغ میں بول رہا ہے۔ مسٹر فراد، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے دماغ میں آپ کی آواز عجیب سی لگ رہی ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ سپر ماسٹر بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور میرے نام سے ان غنڈوں کو ٹریپ کرتا رہا ہے۔ بے شک مجھے یقین کرنا چاہیے۔ ان غنڈوں کی بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے مائٹی پاشا کی ویگن برباد کی اور اس میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور سمیت 3 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ آپ مائٹی پاشا اور میرے تمام وفاداروں کو رہا کر دیں گے؟ میں ان کے تحریری بیانات لے کر جانے کی اجازت دوں گا۔ بائی دی وے، سپر ماسٹر آپ کا دشمن کیوں ہے؟ یہ بین الاقوامی طرز کی دشمنی ہے۔ تمام بڑے ممالک کے حکمرانوں کو یہ سوچ کر نیند نہیں آتی کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی وقت بھی کسی ملک کو بھی تباہ کر سکتا ہوں، یا شاید ان کے دماغوں میں پہنچ کر ایک ملک کے راز معلوم کرتا ہوں اور دوسرے ملک تک پہنچا دیتا ہوں۔ میری خیال خانی کو برسوں گزر چکے ہیں، لیکن نہ تو میں نے کسی ملک کو تباہ کیا اور نہ ہی کسی نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں کسی ملک کے اہم راز چرایا کرتا ہوں۔ افسر نے پوچھا، ویگن میں ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ بیچارے میرے بیٹے اور بہو پر قربان ہو گئے۔ کرائے کے لوگ تھے۔ میں ان قربانی دینے والوں کے ورثاء کو آرام سے زندگی گزارنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں دوں گا۔ مرنے والوں کے لیے افسوس ظاہر کروں گا۔ مجھے واقعی ان کے لیے افسوس ہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کی، پھر سپر ماسٹر کے ملک کے ایک سربراہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، مسٹر فرحات، آپ نے کبھی میرے پاس آنے کی زحمت نہیں کی۔ آج کیا بات ہے؟ آج خاص بات ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ اگر ہوتا تو آپ کے ملک کے اہم راز میرے سینے میں دفن نہ رہتے، یہ دوسری سپر طاقت تک پہنچ جاتے۔ بے شک کسی بھی ملک کا راز ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے لیے راز نہیں رہتا۔ آپ تمام ممالک کے راز جانتے ہیں مگر کسی کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے۔ میں صرف آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں آپ نے میرے ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب پہنچاؤں گا۔ وہ چونک کر بولا، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ میرا آپ سے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ اچانک ہی ہمارے خلاف کیوں ہو گئے؟ کیا ماسک مین سے کوئی بڑا سودا طے ہو گیا ہے؟
میں نے پوچھا، کوئی بھی سودا کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے کتنی دولت دے سکتا ہے جبکہ میں ایک دن میں ساری دنیا کی دولت جبراً حاصل کر سکتا ہوں؟ جو جبر کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ کسی سے سودا نہیں کرتا۔ پھر آپ نقصان کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ پہلے آپ اپنی حکومت کے تمام عہدیداروں اور مشیروں کو 1 گھنٹے کے اندر ہنگامی اجلاس کے لیے طلب کریں۔ میں ٹھیک 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ اگر ہنگامی اجلاس نہ ہوا تو میں وجہ بتائے بغیر اس ملک میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ آپ برسوں تک اپنا نقصان پورا نہیں کر سکیں گے۔ سو فار۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا۔ مائٹی پاشا کے ماتحت کے دماغ میں پہنچا۔ پاشا اور دوسرے وفادار تھانے سے واپس آ گئے تھے۔ اس کاٹیج میں داخل ہوتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، ہم نے جان کی بازی لگا دی، دشمنوں کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ فراز صاحب نے تھانے پہنچ کر ہماری طرف سے صفائی پیش کر دی۔ ان کے پاس غضب کا علم ہے، سبھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی بھاگ دوڑ کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بڑے سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ مائٹی پاشا نے کہا، اس ویگن میں میرے 3 آدمی مارے گئے، ان کا افسوس نہیں ہے؟ سب مرنے مارنے والی زندگیاں گزار رہے ہیں، مگر واقعی اتنی بھاگ دوڑ کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بات جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ ان کے بیٹے اور بہو اس محفوظ پناہگاہ تک نہ آ سکے۔ اتنی ہی دیر میں پارس نے ایک کمرے سے نکل کر کہا، ہم آ گئے ہیں۔ سب کے سب حیرانی سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ مائٹی پاشا نے پوچھا، آپ اور یہاں؟ جی ہاں، میں اکیلا نہیں ہوں، میری شریک حیات بھی آرام سے لیٹی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ یہاں کس طرح آئے؟ جیسے عام لوگ آتے ہیں۔ کھلے عام فائرنگ ہو رہی تھی، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اور جوجو نے گاڑی والے سے لفٹ مانگی۔ اس کے انکار پر $100 کا نوٹ دکھایا۔ اس نے پھر انکار کیا تو ریوالور دکھایا۔ اس نے مجھے پھر یہاں پہنچا دیا۔ کیا اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ دشمن آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھتے؟ اڈے کے پاس نگرانی کرنے والے سب تم لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہاں کوئی دشمن نہیں رہا تھا۔ 2-4 ہوتے تو میں ان سے نمٹ کر چلا آتا۔ بہرحال آ چکا ہوں۔ پاشا نے تمام وفاداروں سے کہا، اب اس کاٹیج کے احاطے میں صرف 2 آدمی رہیں گے۔ ایک وہ جو یہاں کی صفائی کرے گا، پارس صاحب کی ضرورت کا خیال رکھے گا۔ دوسرا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا۔ فراز صاحب خیال خانی کے ذریعے دونوں کو چیک کریں گے۔ اس طرح دشمن ان کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکے گا۔ میں نے آرمر کے پاس پہنچ کر جوجو اور پارس کی مختصر رودات سنائی۔ پھر کہا، تم خیال خانی کے ذریعے جوجو کے پاس جایا کرو، وفاداروں کے پاس بھی آتے جاتے رہو۔ کوئی خطرہ محسوس کرو تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ میں نے اسے ایک وفادار کے دماغ میں پہنچایا، ان کا آپس میں تعارف کرایا تاکہ وہ بھی کوڈ ورڈز کے ذریعے رابطہ قائم رکھ سکیں۔ اس کے بعد آرمر خود ہی تمام وفاداروں کے دماغ میں پہنچنے لگا۔ میں اس ہنگامی اجلاس میں پہنچ گیا۔ وہاں بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہ موجود تھے اور میری توقع کے مطابق سپر ماسٹر بھی موجود تھا۔ میں نے ایک عہدیدار کی زبان سے کہا، میں فراد علی تیمور آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ سپر ماسٹر کی موجودگی بتا رہی ہے کہ آپ کو میرے اشتعال میں آنے کا سبب معلوم ہو چکا ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، ہاں میں نے بتا دیا ہے۔ تمہارا بیٹا اور بہو میرے ہاتھوں فنا ہونے والے تھے۔ تمہاری بروقت تدبیر نے انہیں بچا لیا۔ تم مشتعل ہونے میں حق بجانب ہو۔ بھائی ایسا تو ہوتا ہے، یہ سبھی کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ کیا تمہاری ٹیلی پیتھی سے ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا؟ میں نے جواب دیا، ابھی تک میں نے تمہارے معمولی مہروں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک بار پھر میری ہسٹری پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ آج تک میں نے کسی مخالفت کرنے والی کی ماں، بہن، بھائی، بیٹی یا بیٹے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر اس اجلاس میں طے ہو جائے کہ واقعی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے تمام عہدیدار اپنے اپنے گھروں میں جا کر ماتم کریں گے۔ میں ان میں سے ہر ایک کی ماں، بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی کے دماغوں میں پلک جھپکتے ہی پہنچ سکتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے کہا، مسٹر فراد، ایسا تمہارے عزیزوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والے 3 ہیں، میرے پاس 5 ہیں۔ تم میرے عزیزوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہو، پھر دھمکی دینے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ فرانسیسی حکومت برسوں سے تمہاری دوست اور محافظ ہے۔ میں وہاں تباہیاں پھیلا کر اس حکومت کو تمہارے خلاف کر سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اس حکومت کی دشمنی سے میرا کیا بگڑے گا؟ تمہارے رشتہ داروں اور چاہنے والوں کی پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی۔ اس حکومت کے ایک نوٹس پر تم لوگوں کو بابا صاحب کے ادارے سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا، شاید یہ بات اب تک تمہارے علم میں نہیں آئی ہے کہ میرے تمام رشتہ دار اور چاہنے والے پیرس سے نکل چکے ہیں۔
تم اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکیں گے۔ میری بات سن کر اسے چپ لگ گئی۔ میں نے کہا، اب ذرا غور کرو، تم فرانس میں تباہیاں پھیلاؤ گے تو میرے باپ کا کیا جائے گا؟ البتہ میں تمہارے ملک میں تباہیاں پھیلاؤں گا تو تمہارے باپ کا بھی جائے گا، تمہاری قوم کا بھی جائے گا، اور تمہارے ملک کا سپر پاور ہونا ماضی کا ایک فسانہ بن جائے گا۔ وہاں بیٹھا ہوا کوئی عہدیدار اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ملک نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی۔ وہ میری کسی چیز کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر نہ تو مروب کر سکتے تھے، نہ اپنا پابند بنا سکتے تھے۔ ایک عہدیدار نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ایک دوسرے کو چیلنج کرنا محض بچکانہ پن ہے، ہمیں دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میری احتیاطی تدابیر کے نتیجے میں آپ لوگ دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے کو تیار ہیں، لیکن سپر ماسٹر نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں میری طرف سے تھوڑی دشمنی ضرور ہوگی۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سپر ماسٹر نے کہا، تم بہت اکڑتے ہو۔ اگر میں بھی یہ ملک چھوڑ دوں، میرا کوئی گھر نہ ہو اور یہ سپر ماسٹر کی ذمہ داری نہ ہو تو مجھے بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تم اس ملک کا کیا حشر کرتے ہو۔ میں ہر طرح سے آزاد ہو کر تم سے نمٹنا شروع کر دوں گا تو تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، دن کا سکون غارت ہو جائے گا، تمہیں کسی ملک میں پناہ نہیں ملے گی، تم اپنے اور اپنے خون کے رشتوں کی حفاظت کے لیے مارے مارے پھرتے رہو گے۔ میں نے بھی سوچ رکھا ہے، جب پانی سر سے گزر جائے گا تو ایسے ہی اقدامات کروں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے سپر ماسٹر سے سخت لہجے میں کہا، بکواس بند کرو، تم جوش میں آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ سپر ماسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دو گے؟ اس کے بعد تمہیں ہمارے ملک کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی؟ کیا اسی دن کے لیے تمہیں ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا ہے؟ کیا تم اسی طرح محب وطن ہونے کا ثبوت دے رہے ہو؟ سپر ماسٹر نے کہا، میں محب وطن ہوں، میں نے صرف فراد کو دھمکی کے جواب میں دھمکی دی ہے۔ مسٹر فراد اپنی دھمکیوں پر کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ وہ چپ رہا۔ ایک فوجی جنرل نے کہا، سپر ماسٹر، تم نے مسٹر فراد کے بیٹے اور بہو پر قاتلانہ حملہ کر کے بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، تمہیں اس کے لیے تحریری طور پر معافی مانگنی ہوگی اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ تم مسٹر فراد کے کسی بھی فیملی ممبر پر قاتلانہ حملہ نہ کرو گے، نہ کراؤ گے۔ میں نے کہا، یہ آپ کا سپر ماسٹر ہے، اس کے تحریری معافی مانگنے سے آپ معاف کر دیں گے، لیکن میں نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس کی حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے سپر ماسٹر کے عہدے سے سبکدوش کر دیں تاکہ یہ ہر طرح سے آزاد ہو کر میرا جینا حرام کر دے۔ مسٹر فراد، یہ اس کی پہلی غلطی ہے، ہم اسے عہدے سے ہٹا نہیں سکتے۔ اسے ہٹا دینے میں آپ کے ملک کا فائدہ ہے، میں آپ کے ملک سے نہیں، اس سے انتقام لوں گا۔ پلیز آپ سپر ماسٹر کے چیلنج کو بھول جائیں، کچھ اس طرح انتقام لیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو اور آپ کے دل کی بھڑاس نکل جائے۔ میں نے پوچھا، کیوں سپر ماسٹر، ہم آپس میں نمٹ لیں؟ اس نے حقارت سے کہا، میں تیار ہوں، دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ میں جس عہدیدار کی زبان سے بول رہا تھا اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا، اس کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا، ایک مسلح باڈی گارڈ اندر آ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ عہدیدار نے کہا، ایک گلاس پانی لاؤ۔ باڈی گارڈ یس سر کہہ کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکالتے ہی چشم زدن میں پلٹ کر فائر کیا۔ سپر ماسٹر کے حلق سے چیخ نکلی، گولی اس کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ تمام عہدیدار اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر کتنے ہی مسلح سپاہی دوڑتے ہوئے آ گئے تھے۔ میں نے کہا، ہالٹ! آنے والے رک گئے۔ اس باڈی گارڈ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ میں نے کہا، اس باڈی گارڈ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کے دماغ میں ہوں، میں نے اس کے ہاتھ سے گولی چلائی ہے۔ سپر ماسٹر نے آپ سب کے سامنے ابھی کہا تھا کہ دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ لو گے۔ تو بھائیوں، تم اپنے سپر ماسٹر سے محروم ہو چکے ہو۔ یہ زندہ ہے اور پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گا، لیکن خیال خانی نہیں کر سکے گا۔ ہم خیال خانی کرنے والے باری باری اس کے دماغ میں آئیں گے اور گولی کے زخم کو کبھی بھرنے نہیں دیں گے۔ پھر میں نے سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ کر کہا، کیا مجھے آنے سے روک سکتے ہو؟ وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے کہا، بول میاں مٹھو، کیا میرے بچوں کے اغوا میں تنظیم والے شامل تھے؟ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دماغی جھٹکا پہنچایا۔ وہ چیخے مارتا ہوا فرش پر تڑپنے لگا۔ کچھ سپاہی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔
میں نے کہا، ایک تو گولی کا زخم ہے، دوسرے دماغی جھٹکے کھانا چاہتے ہو؟ تمہاری مرضی ہے، لو میں ایک اور جھٹکا پہنچا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر چیختے ہوئے بولا، تمہیں میں بتا رہا ہوں، مجھے جھٹکے نہ دو۔ میں پارس اور جوجو کو قیدی بنا کر تنظیم والے ملک میں رکھنا چاہتا تھا۔ میرے اس منصوبے میں تنظیم والی حکومت بھی شامل تھی۔ جب ہم نے دیکھا ناکامی ہو رہی ہے تو میں نے دونوں کو ہلاک کر دینا چاہا۔ مجھے معاف کر دو، پلیز دماغی جھٹکے نہ پہنچاؤ۔ میں نے ایک عہدیدار کی زبان سے کہا، سن لیا آپ لوگوں نے؟ میں ان تنظیم والوں سے جس طرح انتقام لوں گا، اس کے نتیجے میں وہ توبہ توبہ کریں گے۔ میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں، آئندہ خوب سوچ سمجھ کر دوسرے سپر ماسٹر کا انتخاب کریں اور اسے سمجھا دیں۔ میرے بیوی بچوں اور دوسرے چاہنے والوں پر قاتلانہ حملہ کرنا اپنے ملک کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس بار میں اس کمبخت سے انتقام لینے پر اکتفا کر رہا ہوں، آئندہ حد سے بڑھ جاؤں گا۔ دیٹس آل۔ چند سپاہی سپر ماسٹر کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جا رہے تھے۔ میں اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گولی بازو کے آر پار نہیں ہوئی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے بازو کے زخم کو کریدنا شروع کیا تو اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری، اسٹریچر سے اچھل کر نیچے گر پڑا۔ یہ تکلیف کی انتہا تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ اب اس کا زخم بڑھتا جائے گا۔ دماغ کمزور ہوتے ہوتے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا، اور جو دماغ سمجھنے کے قابل نہ رہے وہ بھلا خیال خانی کیا کر سکے گا؟ میں اس حال میں اسے زندہ رکھ کر دشمنوں کو عبرتناک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں نے رسونتی کو اس کے متعلق بتایا اور کہا، وہ ابھی بے ہوش ہے، یقیناً آپریشن تھیٹر لے جایا جائے گا۔ اس کے بازو سے گولی نکالی جائے گی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے اطلاع دے دینا، میں پھر اسے اذیت میں مبتلا کروں گا۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میرا ہیلی کاپٹر پرنس آئی لینڈ میں اتر رہا تھا۔ میں جانتا تھا سپر ماسٹر اور تنظیم والوں کے اعلی کار فلائنگ کلب اور ساحلی علاقوں پر نظر رکھیں گے، ہر آنے والے کا پیچھا کریں گے، اس کے متعلق پوری تفصیلات معلوم کریں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ جوجو اور پارس کی حفاظت کے لیے ہم میں سے کوئی اس جزیرے میں آئے گا۔ اگرچہ سپر ماسٹر ناکارہ ہو گیا تھا، لیکن بیکار ہونے سے پہلے جو بیج بو گیا تھا اس کی فصل مجھے کاٹنا تھی۔ میری زندگی میں ایسے مجرم یا دشمن آتے ہیں جو اپنی جسمانی اور دماغی طاقت اور صلاحیتوں سے، اپنے وسیع ذرائع سے اور اپنے خوفناک ارادوں سے زبردست اور ناقابل شکست نظر آتے ہیں، لیکن اپنی بے پناہ طاقت کے زوم میں ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ میری گرفت میں پہنچتے پہنچتے چوہے بن جاتے ہیں۔ اب یہ سپر ماسٹر کیا تھا؟ تمام سابقہ سپر ماسٹرز کے مقابلے میں سخت تھا۔ میرے دماغ میں پہلی بار آتے ہی یہ دہشت طاری کر رہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کا بیٹا ہے، اور پچھلے 20 برس سے مجھے قتل کرنے کے منصوبے پر عمل کرتے کرتے آج ٹیلی پیتھی جیسا علم حاصل کر کے میری روح قبض کرنے آ گیا ہے۔ وہی زبردست وسیع ذرائع کا مالک اور میرے پورے خاندان کو ختم کر دینے کا ارادہ رکھنے والا اب میرے رحم و کرم پر تھا۔ ذرا دیر ناک پکڑنے سے وہ مر جاتا۔ انسان کی زندگی میں بڑی مہلک بیماریاں آتی ہیں، یوں لگتا ہے وہ بیماریاں غالب آ جائیں گی اور آدمی مر جائے گا، لیکن ہمت نہ ہارنے والے بیماریوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ صحت مند ہونے کے بعد وہ مہلک بیماریاں بس یوں ہی سے لگتی ہیں۔ میرے اکثر سننے والے کہتے ہیں، اتنا زبردست دشمن چیونٹی کی موت مارا گیا، مزہ نہیں آیا۔ یقین کریں مجھے بھی مزہ نہیں آتا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے زبان ہلائے بغیر مر جائیں تو بڑی شدت سے وقت ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کم وقت 4-6 مہینے مجھے خوب توڑاتے ہیں، شیطان کی طرح ہلکان کرتے ہیں، پھر میرے ہاتھوں فنا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ٹیلی پیتھی جاننے والا سپر ماسٹر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اپنے باپ ماسٹر یوشے کا انتقام مجھ سے نہ لے سکا۔ رسونتی نے آ کر کہا، فرہاد وہ تو آپریشن تھیٹر تک نہ پہنچ سکا، اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا؟ رسونتی نے کہا، اس کا دماغ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے کھل چکا تھا۔ اس کے ہی کسی خیال خانی کرنے والے ساتھی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی سانس روک دی، یعنی جزیرے میں اس نے اپنے اعلی کاروں کے نصیب میں جیسی موت لکھی ویسی ہی موت اسے بھی نصیب ہوئی۔ اس کے ملک کے تمام اعلی حکام نے سمجھ لیا تھا کہ میں اس کے دماغ میں جگہ بنانے کے بعد اور نہ جانے کیسی کیسی خفیہ معلومات حاصل کروں گا اور ان کے ملک کی کمزوریاں معلوم کرتا رہوں گا۔
यही सोचकर उन्होंने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को उसे मार डालने का हुक्म दिया होगा, और अब जो नया सुपर मास्टर आएगा वो भी यकीनन टेलीपैथी जानने वाला होगा। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक शैतान किया, दूसरा शैतान आ गया। अलबत्ता पहले से ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गईं। एक तो जजीरे में पारस और जोजो के खिलाफ जो कुछ होने वाला था, उस सिलसिले में सुपर मास्टर के मुल्क को इल्जाम नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि बीज बोने वाला मर चुका था और नया सुपर मास्टर इस मामले में खुलकर हिस्सा नहीं लेगा, बज़ाहिर गैर जानिबदार रहेगा। वो कैसा मिजाज रखता है और आइंदा क्या करने वाला है, ये समझने के लिए मुझे इंतजार करना होगा। फ्रांस के जिस आला अफसर ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था, सिर्फ वही मेरे मुताल्लिक जानता था कि मैं पेरिस छोड़ चुका हूं, वरना हेलीकॉप्टर का पायलट भी मेरी असलियत नहीं जानता था। जजीरे में एक छोटा सा फ्लाइंग क्लब था, जहां से बड़े बड़े सरमायादार परवास करते थे, या उस मुल्क के हुक्मरान और जिम्मेदार अफसरान सरकारी हेलीकॉप्टरों में आया करते थे। फ्लाइंग क्लब के बाहर उनकी एयर कंडीशन कारें या बड़े बड़े होटल की गाड़ियां मौजूद रहती थीं। मैं फराद की हैसियत से अपने लिए किसी शानदार गाड़ी का इंतजाम नहीं करा सकता था, लिहाजा एक गाड़ी में बैठकर होटल सी ब्रीज पहुंच गया। मेरा मौजूदा नाम हशमत बेग था। इस नाम से जो कागजात और पासपोर्ट वगैरह बनवाए थे, उन्हें फ्लाइंग क्लब के इमिग्रेशन काउंटर और होटल के काउंटर पर दिखाया और एक कमरा हासिल कर लिया। मैं किसी भी होटल में पहुंचकर वहां के मैनेजर, किचन के सुपरवाइजर और दूसरे हेड वेटर्स और बावर्चियों के दिमाग में जगह बनाता हूं। जब भी खाने पीने की किसी चीज का ऑर्डर देता हूं, अच्छी तरह इत्मीनान कर लेता हूं कि मेरी मतलूबा चीजों में कोई मुज़िर अद्वियात तो हल नहीं की गई। मैं इस तरफ से मुतमईन होकर जोजो के दिमाग में पहुंचा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जहां मैं किसी मामले में चूक जाता हूं, वहां तकदीर मेहरबान हो जाती है। मैं जोजो के पास सही वक्त पर पहुंचा। वहां कोई ख्याल खानी करने वाला अजनबी मौजूद था। वो जोजो को नींद की हालत में ट्रैप करके ट्रांस में ला रहा था और वो उसकी मामूला बनने ही वाली थी। मैंने फौरन ही उसके दिमाग को गिरफ्त में ले लिया। तनवीमी अमल करने वाले की तरफ से उसके कान बहरे कर दिए। अब वो उसकी आवाज़ नहीं सुन रही थी। जब आवाज़ ही कानों तक ना पहुंचे तो तनवीमी अमल मुमकिन नहीं होता। वो धीरे धीरे से नॉर्मल होकर मामूल के मुताबिक सुकून से सोने लगी। मैं ख्याल खानी करने वाले अजनबी की आवाज़ और लबो लहजे को अच्छी तरह सुन चुका था। जोजो को उसके तिलिस्म से निकालने के बाद फिर उसकी आवाज़ सुनी। वो हैरानी से पूछ रहा था, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। मैंने जोजो की ज़बान से कहा, मैं अभी तक समझ रही थी तुम मेरे भाई आर्मर हो, लेकिन तुम्हारा लहजा कुछ बदला हुआ है। पहले ये बताओ तुम कौन हो, मुझ पर यह अमल क्यों करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मुझे गलत न समझो, मैं तुम्हारा भाई हूं। जुकाम के बाइस आवाज़ बदल गई है। फराद ने कहा है तुम्हारे दिमाग को फौरन तनवीमी अमल के जरिए लॉक कर दिया जाए। तुम मेरे भाई हो तो पापा तुम्हारे दिमाग में आकर बातें करते होंगे। हाँ, बेशक वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, दिमाग के दरवाजे खुले रखो, पापा आ रहे हैं। मैंने ये कहते ही उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। मैंने चंद सेकंड्स के बाद फिर यही कोशिश की। उसने फिर सांस रोक ली। एक ख्याल था कि वो शायद एक आध मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोकता होगा। पहले चंद सेकंड्स का वक्फा दिया, फिर 1 मिनट के वक्फे से दिमाग में पहुंचना चाहा। वो चालाक था, पराई सोच की लहर के निकलते ही सांस लेने लगता था। इस तरह उसे आइंदा सांस रोकने में दुश्वारी नहीं होती थी। अगर मैं उसे मौका ना देता और एक एक सेकंड में उसके पास पहुंचता तो वो भी एक एक सेकंड के वक्फे से सांस रोकता जाता। मैंने अंदाजा कर लिया वो योगा का माहिर है और कई मिनट तक सांस पर काबू पा सकता है। लिहाजा उसका पीछा छोड़कर फिर जोजो के दिमाग में आ गया। एक अंदेशा था कि वो फिर आ सकता है। मैंने पारस को बताया अभी जोजो को किस तरह ट्रैप किया जा रहा था। उसने परेशान होकर कहा, पापा कुछ कीजिए और फौरन कीजिए। मैं जोजो की वजह से हाथ पर हाथ रखे बैठा हूं, किसी दुश्मन के गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता। क्या आप यहां पहुंच गए हैं? हाँ, मैं होटल में ही हूं। मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन यहां आपकी मौजूदगी बता रही है कि मैदान के असल खिलाड़ी आप होंगे और मैं आपके मातहत रहकर काम करूंगा। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर आपने सुबह होने तक जोजो को पेरिस ना पहुंचाया तो फिर मैं अपनी सलाहियतों के बल पर उसे यहां से निकाल ले जाऊंगा। आपकी थोड़ी सी मदद इसलिए चाहता हूं कि जोजो के साथ खुद नहीं जाना चाहता। जिन लोगों ने मेरी शरीक हयात को मेरे ही जहर से मारने की साजिश की है, उनसे इसी जजीरे में निमटना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम बहुत भरे बैठे हो। मैं मानता हूं जोजो की वजह से तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं कल सुबह तक उसे पेरिस भेजने की कोशिश करूंगा। और ये वादा करें कि आप भी यहां से चले जाएंगे। बेटे, ऐसी जिद ना करो। तुम्हारे मुकाबले में टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन हैं। लोहे को लोहा काट सकता है, मैं ही उन्हें काट सकता हूं। सॉरी टू से पापा, यह आपकी खुशफहमी है। मैं टेलीपैथी जानने वालों से भी निमट कर दिखाऊंगा। देखिए, आप ऐसे बाप नहीं जो जवान बच्चों को भी अपनी उंगली पकड़कर चलाते हैं। प्लीज, यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा। फिलहाल जोजो के पास जा रहा हूं। उसके दिमाग को मुस्तकिल लॉक रखना जरूरी हो गया है। मैं चुपचाप जोजो के दिमाग में आया। थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। फिर यकीन हो गया कि वो ख्याल खानी करने वाला अजनबी वहां मौजूद नहीं। उसके मुताल्लिक यकीन से कहा जा सकता था कि सुपर मास्टर के बाद जो 5 टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे, उनमें से वो एक होगा, क्योंकि मशीन ने अब तक इतने ही ख्याल खानी करने वाले पैदा किए थे। हमारी दानिश में एक ट्रांसफार्मर मशीन अफ्रीका में तबाह की गई थी। दूसरी मशीन को मैंने तबाह किया था और ये समझ बैठा था कि सारी मशीनें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन सुपर मास्टर ने चालाकी दिखाई थी और बड़े ड्रामाई अंदाज में उसे भी खत्म कर चुका था। इस हिसाब से अब हमारी दुनिया में कोई ट्रांसफार्मर मशीन नहीं रही थी। अलबत्ता सुपर मास्टर के आला अफसरान ने उस मशीन का नक्शा, बल्कि असल नक्शे की कई नकलें मुख्तलिफ मकामात में छुपा रखी होंगी। वो किसी वक्त भी एक नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर सकते हैं। फिलहाल जो भी ख्याल खानी करने वाला जोजो के दिमाग में आया था, वो सुपर मास्टर के मुल्क से ही आया था। मैंने जोजो को आहिस्ता आहिस्ता ट्रांस में लाकर अपनी मामूला बनाया। उसके दिमाग को इस हद तक हसास रहने का हुक्म दिया कि वो किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस करके फौरन सांस रोक ले। यूं 1 हफ्ते तक वो किसी को भी दिमाग में ना आने थे। फिर मैंने उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। अभी मुझे इत्मीनान नहीं था। जिस तरह मैं उस ख्याल खानी करने वाले के तनवीमी अमल के दौरान पहुंच गया था और उसके अमल में चुपचाप रुकावट डाली थी, उसी तरह वो मेरे अमल के दौरान भी कर सकता था। मैं जिस हेलीकॉप्टर में आया था वो अभी फील्ड में मौजूद था। मेरी हैसियत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की थी। मैं फ्रांस के मशहूर व मारूफ मुख्तलिफ परफ्यूम्स के नमूने लाया था ताकि यहाँ के सरमायादारों या दुकानदारों से सौदा करूं। इस तरह मेरे बिजनेसमैन होने का सबूत मिलता रहे। मैंने फ्लाइंग क्लब के कवानीन के मुताबिक अपने हेलीकॉप्टर को 24 घंटे तक वहां रखने की इजाज़त हासिल कर ली थी। अब मैं किसी तदबीर से जोजो को इसी के जरिए से यहाँ से ले जाना चाहता था। मैंने जोजो की तनवीमी नींद पूरी होने के बाद उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। मेरे सर से एक बोझ उतर गया। अब दुश्मन उसे ट्रैप नहीं कर सकते थे। सुल्ताना अफंदी की आंख खुली तो वो चौंक गई। उसने हैरानी से सोचा, मैं हैंगिंग चेयर पर झूलते झूलते कैसे सो गई? वो फौरन ही उछलकर झूलने वाली कुर्सी से उतर गई। फिर नींद के खुमार को दूर करने के लिए पंजों के बल उछलती हुई सोचने लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे अपने दिमाग पर पूरा काबू है। मैं मुसलसल 2 रातें जाग सकती हूँ और जब चाहूँ दिमाग को हिदायत देकर गहरी नींद सो सकती हूँ। फिर आज आप ही आप अपनी मर्जी के बगैर कैसे सो गई? वो पंजों के बल उछलती हुई ख्वाबगाह से बाहर आई। एक चीता लपक कर उसके पास आया। वो बोली, वेल टाइगर, क्या तुम मेरी ख्वाबगाह में आए थे? क्या तुम बता सकते हो कि मैं बेवक्त कैसे सो गई थी? टाइगर ने एक पंजा मारा। उसने एक हाथ से रोक लिया, फिर उसे गले लगाकर बोली, मैं तुमसे खेलने के मूड में नहीं हूं। आज मेरे साथ एक गैर मामूली बात हुई है। उसकी बात खत्म होते ही टाइगर ने उसे फर्श पर पटक दिया। वो चीख मारकर हंसते हुए बोली, शरीर कहीं के, तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। उसने पूरी कुव्वत से करवट बदलकर टाइगर को चित कर दिया। दोनों में कशमकश होने लगी। फिर टाइगर उस पर छा गया। वो उसके गलबे से निकलने की कोशिश करने लगी। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से कभी शेर होते रहे, कभी सबर होते रहे। चीते की मादा जरा फासले पर खड़ी उन्हें लड़ते हुए देख रही थी। सुल्ताना अफंदी ने हंसते हुए इस मादा को मुखातिब किया, ए रोजी, अपने टाइगर को रोको, ये बहुत शरीर हो गया है। रोजी गुर्राती हुई करीब आई। अपने नर को एक पंजा मारा। नर ने पलटकर हमला किया। फिर वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। सुल्ताना को निजात मिल गई। वो दोनों को लड़ते हुए देखने लगी। उनकी हरकतों पर कभी मुस्कुराने और कभी हंसने लगती। महल के इस खास हिस्से से बाहर आज तक किसी ने उसे हंसता तो कुजा मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। वो थोड़ी देर बाद एक चाबुक लहराते हुए बोली, दैट्स ऑल, कम ऑन, अलग हो जाओ। बहुत हो चुका, मैं कहती हूं अलग हो जाओ। उसने नर को एक चाबुक रसीद किया।
وہ الگ ہو کر دور چلا گیا۔ بوڑھی خاتمہ آہنی سلاخوں والا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا میں تمہاری موجودگی میں سو گئی تھی؟ ہماری زندگی کی مالکہ، آپ نے ادائیگی کے سلسلے میں 2 اجازت نامے دیے، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد میں چلی گئی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ سو گئی تھیں یا آپ نے صرف آنکھیں بند کی تھیں۔ سلطانہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، ابھی تم نے کیا کہا؟ 2 اجازت نامے؟ جی ہاں مادام۔ نان سینس، میرا دماغ کمزور نہیں ہے، میں نے صرف عربی گھوڑے کی ادائیگی کا اجازت نامہ دیا تھا۔ مادام میں جھوٹ بولوں گی تو آپ کے قدموں میں چاند جائے گی۔ سلطانہ نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر حکم دیا، جاؤ وہ اجازت نامے ابھی لے کر آؤ۔ بوڑھی خاتمہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ سلطانہ افندی اسی جھولنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خاتمہ نے وہ دونوں کاغذ ادب سے اس کی طرف پڑھائے۔ اس نے کاغذ ہاتھ میں لیے۔ پہلا کاغذ عربی گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے سلسلے میں تھا۔ اس نے وہ کاغذ واپس کر دیا۔ دوسرے کو تعجب سے پڑھنے لگی، پھر جھولے سے اتر کر بولی، کیا یہ میں نے لکھا ہے؟ جی ہاں مادام، آپ اپنی تحریر پہچان سکتی ہیں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے لکھا ہے؟ جی ہاں، میری آنکھوں کے سامنے لکھا ہے۔ کیا تم نے اسے پڑھا ہے؟ میری کیا مجال کہ آپ کی تحریر اجازت کے بغیر پڑھ لوں؟ پرسنل سیکرٹری سے رابطہ قائم کرو۔ خاتمہ نے واکی ٹاکی کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ سلطانہ نے واکی ٹاکی ہاتھ میں لے کر پوچھا، کیا میری تحریر کے مطابق 5 لاکھ ادا کر دیے گئے ہیں؟ جی ہاں مادام۔ کیا تمہارا اسسٹنٹ اس شخص کو پہچان سکتا ہے جو اس سے 5 لاکھ لے کر گیا ہے؟ نو مادام، وہ پہچان نہیں سکے گا، اس نے اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ غرا کر بولی، کیوں نہیں دیکھا؟ کیا وہ اندھا ہو گیا تھا؟ مادام، جان کی امان چاہتا ہوں، آپ کی تحریر نہایت پراسرار تھی۔ اس شخص کو صرف کوڈ ورڈز کے ذریعے رابطہ قائم کرنے اور رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل نظریں جھکا کر اور سر جھکا کر کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ نے بھی یہی کیا تھا۔ اسسٹنٹ کو بلاؤ۔ وہ حکم دے کر سوچ میں پڑ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد اسسٹنٹ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے سچ بولنے پر مجھے کروڑوں کا نقصان ہو جائے پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گی، بلکہ انعام بھی دوں گی۔ بتاؤ، کیا تم نے اس شخص کی صورت دیکھی تھی؟ میں سچ کہتا ہوں، اس کے آنے اور بریف کیس لے جانے تک میری نظریں جھکی رہیں۔ سچ بتاؤ، کیا یہ تجسس پیدا نہیں ہوا کہ پراسرار انداز میں رقم لے جانے والے کی صورت ایک بار ہی دیکھو؟ جی ہاں مادام، کئی بار تجسس پیدا ہوا۔ میں نے کئی بار چاہا نظریں اٹھا کر دیکھوں، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی انجانی قوت مجھے میرے ارادے سے باز رکھ رہی تھی۔ جب وہ شخص قریب آیا تو یوں لگا جیسے میں دماغی طور پر غائب ہو گیا ہوں۔ پھر دماغی طور پر حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں اور جس مقام پر اسے بریف کیس دیا تھا وہاں سے ذرا دور آ گیا ہوں۔ میں نے جلدی سے کار روکی، اتر کر دور تک نظریں دوڑائیں، لیکن میں اس شخص کو دیکھ بھی لیتا تو پہچان نہ پاتا، کیونکہ میں اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ میری یہ باتیں بے تکی لگی ہوں گی، لیکن آپ نے جان بخشنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میری ایک ایک بات سچ ہے۔ وہ اپنے پتھر جیسے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے تم سچ بول رہے ہو۔ اس نے رابطہ ختم کر کے واکی ٹاکی بستر پر پھینک دیا۔ غرا کر خاتمہ سے کہا، جاؤ یہاں سے۔ وہ جانے لگی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، سنو، یہ معلوم کرو کہ میرے غلاموں میں ایسا کون ہے جو ٹیلی پیتھی کے متعلق خاص معلومات رکھتا ہے۔ ایسا کوئی ہو تو اسے آدھے گھنٹے میں سٹنگ روم میں طلب کرو۔ خاتمہ چلی گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتی، ٹیلی پیتھی کے متعلق بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ علم جاننے والا اپنے معمول کو کس طرح ٹریپ کرتا ہے۔ کوئی اچھی معلومات رکھنے والا ہی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد محل کے خاص حصے سے نکل کر سٹنگ روم میں آئی۔ خاتمہ نے کہا، ہمارے محل میں ایسے 3 افراد ہیں جو اس علم کو معلومات حاصل کرنے کی حد تک پڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات رکھتے ہیں۔ ان تینوں کو حاضر کرو۔ وہ حاضر ہو گئے، جھک کر سلام کیا، پھر ادب سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سلطانہ نے غلام کی طرف انگلی اٹھا کر سوال کیا، کیا ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسرے کے دماغ کو اپنے قابو میں رکھ کر اس سے اپنی مرضی کے مطابق عمل کرا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں مادام، یہ علم جاننے والا دوسرے کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا سکتا ہے۔
اور اس غائب دماغ رہنے کے دوران اس سے اپنی مرضی کے مطابق اچھے کام بھی کرا سکتا ہے اور برے کام بھی۔ وہ جس کے دماغ میں آتا ہے، کیا اس کے گھر میں خود اس سے چوری کرا سکتا ہے؟ جی ہاں مادام، یہ تو معمولی بات ہے۔ وہ اپنے معمول سے قتل بھی کرا سکتا ہے، اپنے معمول کو اس کی جگہ چھوڑ کر اپنے گھر میں آنے پر مائل کر سکتا ہے۔ اگر معمول عامل کے گھر نہ جانا چاہے تو وہ معمول کو غائب دماغ بنا دے گا۔ جب وہ حاضر دماغ ہوگا تو خود کو اپنے عامل کے گھر میں پائے گا۔ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا ہے۔ کیا اس جزیرے میں کوئی ایسا علم جاننے والا ہے؟ دوسرے غلام نے کہا، فرحاد علی تیمور صاحب ہیں۔ ہاں، میں یہ نام بارہا سن چکی ہوں، لیکن یقین نہیں آتا کہ وہ ایسا غیر معمولی علم جانتا ہوگا۔ لیکن آج میں تسلیم کرتی ہوں۔ کیا تم نے فرحاد کو یہاں دیکھا ہے؟ جی نہیں مادام، آج ساحلی شاہراہ پر 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، پھر وہ سب تھانے پہنچ گئے۔ میں اتفاق سے وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پولیس افسر کو خلا میں تکتے دیکھا اور اپنے کانوں سے بارہا فرحاد صاحب کا نام سنا۔ ان دونوں کے درمیان خیال خانی کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی۔ سلطانہ آفندی نے حکم دیا، اس پولیس افسر سے رابطہ قائم کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ 1 منٹ کے اندر رابطہ قائم ہو گیا۔ پولیس افسر نے کہا، مادام آپ نے مجھے یاد فرمایا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ کیا آج فرحاد علی تیمور سے خیال خانی کے ذریعے رابطہ قائم ہوا تھا؟ جی ہاں مادام، یہ بھی میری خوش قسمتی ہے۔ فرحاد صاحب ایک عظیم انسان ہیں۔ کیا مجھ سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے یہاں کے سب سے بڑے بدماش مائٹی پاشا کا نام سنا ہوگا۔ فرحاد صاحب سے اس کی شناسائی ہے۔ میں پاشا سے معلوم کروں گا اس سے کس طرح رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کیا فرحاد جزیرے میں موجود ہے؟ میں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خیال خانی کرنے والا دنیا کے ایک سرے پر بیٹھ کر دوسرے سرے والوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ فرحاد ایک عظیم انسان ہے۔ کیا مائٹی پاشا سے شناسائی یا دوستی رکھنے والا عظیم ہوتا ہے؟ یہی تو ان کی عظمت ہے۔ ایک بدماش بے قصور پھنس جائے تو اسے بے قصور ثابت کرنے کے لیے مجھ جیسے معمولی افسر کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے $5 لاکھ خیال خانی کے ذریعے چرائے گئے ہیں، تم یقین کرو گے؟ آپ جیسی عظیم ہستی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آنکھ بند کر کے یقین کروں گا۔ خیال خانی کے ذریعے چوری ہوئی ہے، لہٰذا چور فرحاد ہوا۔ جی نہیں مادام، ہماری دنیا میں خیال خانی کرنے والے شیطان بھی ہیں۔ ایسے ہی ایک شیطان نے اپنے اعلی کاروں کو مائٹی پاشا کے تعاقب میں لگایا تھا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ آپ کے ہاں خیال خانی کے ذریعے چوری کرنے والا وہی شیطان ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ دنیا اسے سپر ماسٹر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، مائی گاڈ، تم اتنے بڑے ملک کے سپر ماسٹر کو شیطان کہہ رہے ہو؟ وہ جس ملک میں قدم رکھے گا وہاں اس کے قدموں میں دولت چلی آئے گی، پھر اسے $5 لاکھ چرانے کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ مادام وہ دنیا والوں سے خیال خانی کے علم کو چھپاتا ہے اور فرحاد بن کر جگہ جگہ واردات کرتا ہے تاکہ فرحاد صاحب بدنام ہوتے رہیں۔ وہ حقارت سے بولی، تم آج تک اسی لیے معمولی افسر ہو، پولیس والے ہو کر اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ جو دنیا کے سب سے بڑے ملک کا سپر ماسٹر ہے اسے شیطان کہتے ہو، اور جو بدماشوں کی حمایت کرتا ہے اسے عظیم انسان سمجھتے ہو۔ بہتر ہوگا تم پہلی فرصت میں پولیس کی ملازمت چھوڑ دو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، پھر خاتمہ سے کہا، میں آدھے گھنٹے کے اندر مائٹی پاشا کو یہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ حکم دے کر وہ سٹنگ روم سے چلی گئی۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کر کے سپر ماسٹر کے ملک کے ایک سفیر سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، میں سلطانہ آفندی بول رہی ہوں۔ سفیر نے کہا، یس مادام، آپ نے کیسے یاد کیا؟ میں آپ کے سپر ماسٹر سے فرحاد علی تیمور کے متعلق گفتگو کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنے اعلیٰ حکام سے ابھی رابطہ قائم کروں گا۔ جیسے ہی سپر ماسٹر سے رابطہ قائم ہوگا میں آپ سے بات کرا دوں گا۔ سلطانہ نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے ابھی تک مائٹی پاشا اور دوسرے وفاداروں کو اپنے وہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ تمام ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے پاس پہنچا تو وہاں سلطانہ آفندی کے مسلح افراد پہنچے ہوئے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، پاشا، تمہیں ہماری مادام نے طلب کیا ہے، فوراً چلو۔ مادام نے مجھے کیوں طلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں آدھے گھنٹے کے اندر محل پہنچایا جائے۔ تمہیں صرف تلاش کرنے میں 1 گھنٹہ گزر گیا ہے، پھر تو مادام تمہیں سزا دیں گی۔ نہیں، ہم نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر کے محل میں یہ خبر پہنچا دی تھی
کہ تمہیں تلاش کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں لباس بدل کر آ رہا ہوں۔ پاشا گھبرایا ہوا تھا۔ دوسرے وفاداروں نے کاٹیج کے دروازے پر اسے روک کر کہا، اگر تم نہ جانا چاہو تو ہم مادام کے آدمیوں کو فائرنگ کر کے بھگا سکتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، بات بڑھ جائے گی۔ دونوں طرف سے فائرنگ ہوگی، پولیس آئے گی اور یہاں کی پولیس مادام کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں فراز صاحب کہاں ہیں۔ وہ کاٹیج کے اندر آیا۔ پارس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ باہر کون لوگ ہیں؟ مادام سلطانہ افندی کے آدمی ہیں، مجھے مادام کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر انکار کروں گا تو یہ زبردستی لے جائیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ تو پھر جاؤ، ڈرتے کیوں ہو؟ وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ تم اس جزیرے کے سب سے بڑے بدماش ہو کر ایک عورت سے ڈرتے ہو؟ وہ غلطی سے عورت بن کر پیدا ہوئی ہے، اصل میں بدماشوں کی بدماش ہے۔ جب اتنی ہی زبردست بدماش ہے تو پھر تمہیں جانا ہی ہوگا۔ جی ہاں، مادام اور موت کا حکم ٹل نہیں سکتا۔ میں کسی بہانے دیر سے جانا چاہتا ہوں، شاید اس وقت تک فراز صاحب آ جائیں۔ میرا مشورہ ہے دیر نہ کرو، یہاں میں نے اور جوجو نے پناہ لی ہے، ادھر ہنگامہ ہوگا تو ہم دشمنوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ وہ بے دلی سے بولا، ٹھیک ہے، میں آپ دونوں پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں جا رہا ہوں، لیکن میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ آپ مشورہ دیں، اگر مادام نے مجھ پر $5 لاکھ کی چوری کا الزام لگایا تو مجھے کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا تم نے چوری کی ہے؟ میں نے نہیں کی، آپ کے پاپا نے وہ رقم اس محل سے نکال کر ہم تک پہنچا دی تھی۔ یہ جو وفادار نظر آ رہے ہیں یہ سب اسی رقم سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ چکر ہے۔ بہرحال تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رقم تم نے تو محل سے غائب نہیں کی۔ ایک راز کی بات پوچھتا ہوں، کیا تم مرد ہو؟ جی ہاں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تو پھر مرد کی طرح جاؤ، مرد کی طرح اس عورت سے بات کرو، وہ خواہ کتنی ہی خطرناک ہو، آخر عورت ہی ہوگی۔ وہ سر جھکا کر باہر آیا، پھر سلطانہ کے آدمیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایسے ہی وقت میں اس کے ماتحت کے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ مادام کے آدمی پاشا کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ پاشا سے یہ طے پایا تھا کہ میں اس کے دماغ میں نہیں آؤں گا، اگرچہ وہ سپر ماسٹر ختم ہو چکا تھا، لیکن دوسرے خیال خانی کرنے والے کی طرف سے خطرہ تھا۔ میں پاشا کے پاس نہیں گیا، سلطانہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پھر بے چینی محسوس کرنے لگی۔ میں یہ معلوم کرنے لگا کہ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب تک کیا کرتی رہی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا، وہ مجھے بدماش اور سپر ماسٹر کو ایک عظیم انسان سمجھ رہی تھی۔ ادھر میں خیالات پڑھ رہا تھا، ادھر وہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ پھر وہ قد آدم آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ میں اپنے آپ سے نہیں، تم سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھے کوئی غیر معمولی سی بات پہلے بھی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں میرے $5 لاکھ گئے اور میں خلاف معمول بے وقت سو گئی۔ اب میں یقین سے کہتی ہوں تم میرے دماغ میں ہو، اسی لیے میں بے چینی سی محسوس کر رہی ہوں۔ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد کہا، تم خاموش رہ کر دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم نے میرے دماغ میں رہ کر معلوم کر لیا ہوگا کہ مجھے مرد ذات سے سخت نفرت ہے۔ تم لوگ مرد کہلاتے ہو اور عورت سے کمتر ہو کر بزدلوں کی طرح خود کو چھپاتے ہو۔ مرد ہو تو سامنے آؤ، اپنا نام بتاؤ۔ اس نے پرفیوم کی ایک بوتل اٹھائی، پھر آئینے میں اپنا نشانہ لیتے ہوئے کہا، میرے سامنے آنے والا اور مجھ سے برتر کہلانے والا کبھی صحیح سلامت نہیں رہتا، میں اس کے چیتھڑے اڑا دیتی ہوں۔ اس نے بوتل کھینچ کر ماری، ایک چھناکے کی آواز ابھری، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں پاگل ہو گئی ہوں، اپنی ہی چیز کو نقصان پہنچا رہی ہوں، اس سے دشمن کا کیا بگڑے گا؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی، میں اور پاگل؟ یہ میں خود کو کیا کہہ رہی ہوں؟ میں پاگل نہیں ہوں، اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ دشمن موجود ہے۔ میں نے اسے دکھایا ہے کہ جس طرح آئینے کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں اسی طرح اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے نظر آئیں گے، گوشت میرے کتے کھا چکے ہوں گے۔ میں نے اس کی سوچ میں بازگشت پیدا کی، کتے کھا چکے ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر خلا میں تکنے لگی، پھر چیخ کر بولی، نہیں، میرے دماغ میں اتنی دیر تک میری آواز کیسے گردش کر سکتی ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں پریشانی سے کہا، مگر کر رہی تھی۔ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسے بھی میں ٹیلی پیتھی کا عمل سمجھوں؟ نہیں، مجھے کوئی دوا یا مشروب استعمال کرنا چاہیے،
शायद मेरे दिमाग को सुकून मिल सके। वो तेजी से चलती हुई फ्रिज के पास गई, उसे खोला। एक जग में फ्रूट जूस भरा हुआ था। उसने जग को मुंह लगाकर घटाघट पिया, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ऐसे वक्त मैं चुपचाप उसके दिमाग से निकल गया। वो यकीनन यही समझ रही होगी कि ठंडे घूंट पीने से दिमाग को सुकून मिल रहा है। मैंने एक वफादार के पास पहुंचकर कहा, अपने एक साथी के साथ बार के बाहर खड़े रहो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। उसने कहा, अभी यहां से जा रहा हूं जनाब। मैंने वफादार से बात करने में सिर्फ 15 सेकंड सर्व किए। मुझे यकीन था कि वो अभी जूस पी रही होगी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचते ही ठसका लगाया। जूस उसके हलक से नाक में आ गया। जग हाथ से छूट गया। वो एक हाथ सीने पर रखकर खांसने लगी। उसका दूसरा हाथ नाक से बहते हुए जूस को पहुंच रहा था। वो ऐसी हालत में मेरी सोच की लहरों के बाइस बेचैनी महसूस नहीं कर रही थी, अपने आप को संभालने में लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो एक सोफे पर बैठ गई। कुछ आराम मिल रहा था। उसने इंटरकॉम के जरिए खादमा को तलब किया। वो फौरन हाजिर हो गई। उसने कहा, शीशे के टुकड़े कालीन से साफ करो। वो जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। मगरूर मादाम आंखें बंद किए सोच रही थी, क्या अब भी वो मेरे दिमाग में मौजूद है? मैं हैरान हूं मेरे साथ इतनी देर तक क्या होता रहा। क्या उसने मेरे दिमाग में रहकर मुझे आईना तोड़ने पर मजबूर किया था? नहीं, ऐसा मैंने खुद किया था। अब ठसका लगे या खांसी होने लगे तो क्या मैं इसका इल्जाम भी उसे दूंगी, जबकि ठसका, खांसी या छींकें कुदरती तौर पर बेख्तियार होती हैं? ओ गॉड, मैं कैसे मालूम करूं कि ख्याल खानी करने वाला कोई मौजूद है या नहीं? मैं उसके जरिए खात्मा को देख रहा था। वो सफाई करने के बाद अदब से सर झुकाकर बोली, मादाम आपके हुक्म से हमारे आदमी माइटी पाशा को ले आए हैं। मैंने सुल्ताना के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। वो बोली, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। पर्सनल सेक्रेटरी से कहो मेरी मौजूदगी में आनी सेफ खोला जाएगा। यस मादाम। आपकी सवारी के लिए होंडा कार निकाली जाए या रोल्स रॉयस? मैं किसी मामूली गाड़ी को खुद ड्राइव करूंगी। मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा। यस मादाम। मेरे वापस आने तक माइटी पाशा को कैद में रखो। अब जाओ यहां से। वो चली गई। सुल्ताना ने अपनी जगह से उठकर लिबास तब्दील किया, फिर अपना लेटर पैड और कलम लेकर लिखने लगी। मैं आज की तारीख में जितने हीरे और जवाहरात ले जा रही हूं, उसके जिम्मेदार मेरी खास खादमा और पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। मैं ये तहरीर अपने होश व हवास में लिख रही हूं। उसने ये लिखकर दस्तखत किए, फिर वो कागज़ लेकर अपने मखसूस रिहायशी हिस्से से बाहर आ गई। महल की तमाम कनीज़ें और खादिम मुस्तैद हो गए थे। वो जहां से गुजरती थी सब झुककर सलाम करते थे। मुसल्ला गार्ड एड़ियां बजाकर अटेंशन हो रहे थे। उसने पर्सनल सेक्रेटरी के पास आकर वो कागज़ दिया, फिर कहा, इसे रजिस्टर्ड में दर्ज करो और सेफ खोलो। उसने अपनी मलका की तहरीर को एक रजिस्टर में नोट किया, फिर बूढ़ी खात्मा के साथ उस आनी सेफ को खोला। वो दोनों अपनी मालका के पीछे कमरा नुमा सेफ में दाखिल हुए। उसने हुक्म दिया, एक अटैची लाओ। अटैची हाजिर हो गई। मैंने मादाम के जरिए सबसे कीमती हीरे जवाहरात निकाले और उन्हें अटैची में डाल दिया। फिर बड़े बड़े नोटों की गड्डियां निकाली, उन्हें भी अटैची में रखकर बंद कर दिया। वो 25 लाख डॉलर थे। सुल्ताना ने कहा, यह अटैची मेरी गाड़ी में रख दो। वो वहां से चलती हुई महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई बाहर आई। एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोला। वो हुक्म दे चुकी थी कि उसके साथ कोई नहीं जाएगा। पर्सनल सेक्रेटरी ने अटैची लाकर उसके साथ वाली सीट पर रख दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। वो कहने लगी, मैंने जो तहरीरी इजाज़तनामा दिया है उसे मैं वापसी पर देखना चाहती हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। मैंने उसके ज़रिए एक मामूली गाड़ी के लिए हुक्म दिया था ताकि कोई उस गाड़ी को देखकर दूर से मालूम न कर सके कि उनके सामने से मादाम सुल्ताना आफंदी गुजर रही है। मैं चाहता था कोई उसे पहली नज़र में न पहचाने। इस तरह कोई अटैची ले जाने वाले को भी नहीं देखेगा। वो वफादार अपने एक साथी के साथ साउथ बार के सामने अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। सुल्ताना ने उसके करीब गाड़ी रोकी। वो दोनों मादाम को देखकर घबरा गए। मैंने उसकी ज़बान से कहा, क्यों जान निकल रही है? मैं फरात हूँ, मादाम सुल्ताना अफंदी की ज़बान से बोल रहा हूँ। साथ वाली सीट पर रखा हुआ अटैची केस उठाओ और यहां से चले जाओ। कम ऑन, बी फास्ट। वो दौड़ता हुआ कार की दूसरी तरफ आया। दरवाज़ा खोलकर अटैची लेकर फिर दरवाजे को बंद करके उसी तरह दौड़ता हुआ गया और अपनी गाड़ी में जा बैठा। उसका साथी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। 1 मिनट बाद सुल्ताना ने कार स्टार्ट की। उसे ड्राइव करती हुई समंदर के साहिल पर आई। मैंने उसके दिमाग को ज़रा ढील दी। वो एकदम से चौंक गई।
خود کو کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر دیکھ کر بوکھلا گئی۔ کھڑکی کے باہر سمندر دکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار بڑبڑانے لگی، میں تو اپنی خوابگاہ میں تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ ابھی اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بھی پوری طرح قبضہ جما لیا۔ وہ آرام سے ڈرائیو کرتی ہوئی محل کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ کار کو ایک جگہ روکا۔ کتنے ہی ملازم دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک نے کار کا دروازہ کھولا۔ میں اسے اس کے ہی پرغرور انداز میں چلاتا ہوا محل کے اندر لے گیا۔ پرسنل سیکرٹری نے آ کر کہا، مادام آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی واپسی پر آپ کی یہ تحریر پیش کروں۔ میں نے سلطانہ کو آزاد کر دیا۔ وہ پھر چونک گئی۔ شدید حیرانی سے دیکھا، نہ اس کی خوابگاہ تھی، نہ سمندر کا کنارہ تھا، اور نہ ہی وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی، خود کو محل کے اندر دیکھ رہی تھی۔ پرسنل سیکرٹری اس کے سامنے ادب سے جھکا ہوا ایک کاغذ پیش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے تک سکتے کے عالم میں رہی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ ٹیلی پیتھی کے چکر میں آ گئی ہے۔ کوئی اسے غائب دماغ بنا کر محل سے باہر لے گیا تھا۔ وہ اپنے باڈی گارڈز اور غلاموں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ایک مرد اسے اپنی مرضی کے مطابق نچا رہا ہے۔ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ظاہر ہونے سے پہلے مر جانا پسند کرتی۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر سیکرٹری سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ سلطانہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سیکرٹری کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ ایسا پہلے بھی کر چکی تھی۔ اس نے سیکرٹری کے ہاتھ سے کاغذ کو چھپٹ کر دیکھا۔ اپنی تحریر کو پڑھ کر اپنی حیرانی کو نہ چھپا سکی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، ادھر آؤ۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس دفتری کمرے میں پہنچی، جہاں ایک بڑے کمرے کے برابر آئرن سیف تھا اور جس میں قارون کی دولت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مسلح گارڈز کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ پھر ان کے جانے کے بعد سیکرٹری اور اپنی خاص خادمہ پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے بعد خادمہ سے پوچھا، تم قالین کی صفائی کے بعد چلی گئی تھیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ میری جان کی مالکہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سیکرٹری کو اطلاع دی کہ آپ یہاں تشریف لانے والی ہیں۔ محل کے باہر آپ کا حکم سنایا۔ آپ کے لیے ایک عام سی کار لائی جائے۔ آپ کہیں تشریف لے جائیں گی اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ کیا یہ تمام احکامات میں نے دیے تھے؟ جی ہاں مادام۔ میں غلط بیانی سے پہلے آپ کے قدموں میں جان دے دوں گی۔ وہ سیکرٹری سے بولی، تم بتاؤ، کیا میں یہاں آئی تھی؟ یس مادام، آپ یہاں تشریف لائی تھیں۔ میں نے یہاں کیا کہا تھا اور کیا کیا تھا؟ پرسنل سیکرٹری تفصیل سے ایک ایک بات بتانے لگا۔ بوڑھی خادمہ اس کی تائید کر رہی تھی۔ سلطانہ افندی نے تمام باتیں سننے کے بعد پوچھا، میں اٹیچی میں کتنی رقم اور ہیرے جواہرات لے گئی تھی؟ سیکرٹری نے جواب دیا، رقم گڈیوں کی صورت میں تھی، میں نے اسی وقت حساب لگایا تھا، وہ 25 لاکھ ڈالر تھے۔ ہیرے جواہرات تقریباً آدھی اٹیچی میں تھے، میں ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ سمجھ رہی تھی، ہیرے جواہرات ملا کر تقریباً 1 کروڑ ڈالر کے برابر رقم ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اسے اتنے بڑے نقصان کا ذرا ملال نہ تھا، وہ اس سے زیادہ دولت پھر حاصل کر سکتی تھی۔ اسے فکر تھی کہ یہی سلسلہ رہا تو ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے کنگال بنا دے گا، اور کنگال ہونے کی فکر سے بھی زیادہ اسے توہین کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک مرد اسے اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا۔ اگر یہ بات دوسروں کو معلوم ہو گئی تو توہین کا شدید احساس اسے مار ڈالے گا۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے پرسنل سیکرٹری اور اپنی خاص خادمہ کو دیکھے جا رہی تھی، اور مارے خوف کے ان دونوں کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے حکم دیا، یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ دونوں نے جھک کر کہا، یس مادام۔ اس نے خادمہ سے کہا، مائٹی پاشا کو سیٹنگ روم میں حاضر کرو، اس سے پہلے میرے خاص سراغ رسانوں کو پیش کرو۔ وہ سر جھکائے الٹے قدموں وہاں سے چلی گئی۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، مادام سفیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلطانہ افندی نے ریسیور لے کر پوچھا، ہیلو، کیا سپر ماسٹر سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے جواب ملا، سوری مادام، ابھی اطلاع ملی ہے کہ فراد علی تیمور نے ہمارے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں سپر ماسٹر کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، تمہارا ملک دنیا کا نمبر 1 سپر پاور ہے، اور تم کہتے ہو تمہارے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں فراد نے کسی ایرے غیرے کو نہیں، سپر ماسٹر کو قتل کیا ہے، جیسے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ کیا فراد کو گرفتار کیا گیا ہے؟ مادام، آپ شاید ٹیلی پیتھی کے متعلق زیادہ نہیں جانتی۔ فراد کو پکڑنا ہوا کو مٹھی میں پکڑنے کی نادانی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی سپر طاقت فرحاد کو دشمن بنانے کی حماقت نہیں کرتی۔ کیا مقتول سپر ماسٹر ٹیلی پیتھی جانتا تھا؟ سوری مادام، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔
خاتمہ 5 افراد کے ساتھ وہاں آئی۔ اس میں 2 بوڑھے اور 3 جوان تھے۔ وہ سب سلطانہ آفندی کے بہت ہی ذہین اور تجربے کار جاسوس تھے۔ اس کے سامنے آ کر ادب سے جھک کر سلام کر رہے تھے۔ وہ ایک ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر بولی، میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ بات یہاں سے باہر نہ جائے۔ یہ ایک راز ہے جسے تم سب اپنے سینے میں چھپا کر رکھو گے، اور جو کام تمہیں سونپا جا رہا ہے اسے بخوبی انجام دو گے۔